आगे से हटो, तुम क्या रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हो? अरीबा ने बड़े गुस्से से माथे पर बल डाले कहा था। हैदर पीछे हट गया। बड़े गुस्से से वो अरीबा को देख रहा था। जब अरीबा ने उसे यूं घूरते हुए देखा तो कहने लगी, आंखें नीची करो अपनी, मुझे यूं मत घूरा करो। वो कहने लगा, अक्कड़ किस बात की है तुम्हें? तुम्हारी ये अक्कड़ खत्म करने में मुझे बस एक मौका चाहिए। ये सुनकर अरीबा तो तब कर रह गई थी। इससे पहले कि वो हैदर को कुछ कहती, सामने से ही दाइम मुस्कुराता हुआ अरीबा की तरफ आ रहा था। वो कहने लगा, क्या हुआ डियर कज़न? अरीबा कहने लगी, कुछ नहीं। तुम ताया जान से कहते क्यों नहीं? इस बदतमीज को तो इन्होंने सर पर चढ़ा रखा है। दाइम ने एक नज़र हैदर की तरफ देखा था, जो नजरें नीचे किए हुए खड़ा हो गया था, यूं जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। वो अरीबा से कहने लगा, क्यों इस मासूम के पीछे पड़ी रहती हो तुम? अच्छा अंदर आओ। दाइम अरीबा का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आया। अरीबा दाइम से कहने लगी, तुम नहीं जानते, ये बहुत बदतमीज किस्म का इंसान है। दाइम कहने लगा, प्लीज अरीबा मत लड़ा करो उससे। तुम जानती हो कि पुप्पो और पुप्पो के इंतकाल के बाद वो कितना रोया था, कितना चुप चुप रहने लगा था। इसे हम सबकी मोहब्बत और तवज्जो की ज़रूरत है। अरीबा कहने लगी, नहीं, इसे मोहब्बत की नहीं, इसे 4 थप्पड़ों की ज़रूरत है। हर एक ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। तुम्हारे सामने वो यूं नजरें नीचे किए खड़ा हो गया था जैसे बहुत ही शरीफ हो, और मुझे आंखें दिखाता है। अरीबा अपने दांत गुस्से के मारे कच कचाते हुए बोली थी। दाइम कहने लगा, अच्छा तुम दफा करो उसे, मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ, आओ मेरे साथ। वो उसे ऊपर का जीना चढ़ाकर अपने कमरे में ले गया। कमरे का दरवाज़ा बंद किया तो अरीबा कहने लगी, ऐसी भी कौन सी बात है जो तुम बंद दरवाजे के पीछे कर रहे हो? वो कहने लगा, मैं नहीं चाहता कि वो बात कोई और सुने, अभी वक्त नहीं है ना, इसीलिए। अरीबा कहने की, दाइम प्लीज़ पहेलियाँ ना बुझवाओ। वो कहने लगा, मैंने अम्मी से बात की है। अरीबा कहने की, वो तो तुम दिन में 10 बार करते हो, इसमें कौन सी खास बात है? दाइम कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, अपनी और तुम्हारी शादी की बात की है। ये सुनकर अरीबा की चलती हुई ज़बान रुकी थी, खुद ब खुद ही नजरें झुक गई थी, घनी पलकें शर्म के मारे उठने से इनकारी थी। दाइम ने उसका हाथ पकड़ा और कहने लगा, अब क्या हुआ, अब कुछ नहीं बोलोगी? अरीबा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो कहने लगी, वो मुझे नहीं पता, मुझे जाना है, मैं थकी हुई कॉलेज से आई हूँ। असल वजह तो ये थी कि अरीबा को शर्म आ रही थी। दाइम कहने लगा, ऐसे कैसे? पहले बताओ, तुम इनकार तो नहीं कर दोगी? अरीबा का शर्म से रंग लाल अनार हुआ था। दाइम उसके शर्माए शर्माए रूप को देखकर समझ गया था। वो कहने लगा, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, इतनी ही मोहब्बत जितनी मैं तुमसे करता हूँ। वो कहने लगी, जब जानते हो तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे हो? वो कहने लगा, तुम्हें तंग करना अच्छा लगता है। बड़ी मुश्किल से अरीबा ने अपना हाथ दाइम के हाथ से छुड़वाया था, फिर जल्दी से उसके बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी। वो कहने लगी, ताई अम्मा ने कुछ कहा तो नहीं? अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ वो खड़ा हुआ और तेज कदम बढ़ाता हुआ उसके पास पहुंच गया। वो कहने लगा, बहुत बातें सुनाई हैं अम्मा ने मुझे कि तुम्हें पूरी दुनिया में बस यही एक बेवकूफ़ लड़की मिली थी। ये सुनकर अरीबा ने बरजस्ता दाइम की तरफ देखा। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि वैसे तो सब ठीक है, लेकिन अरीबा की नाक बहुत मोटी है। अरीबा ने अपने सुतवा नाक को ज़रा पकड़ा था। वो कहने लगी, इतनी भी मोटी नहीं है। वो कहने लगा, अम्मा कह रही थी, आंखें भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने आप को देखने लगी। दाइम बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रहा था। वो कहने लगी, हाँ, आंखें तो मेरी वाकई छोटी छोटी सी लग रही हैं। ताई अम्मा ने और क्या कहा? वो कहने लगा, ये कहा कि बाल भी कुछ खास लंबे नहीं हैं। वो कहने लगी, ये तो गलत कहा है, देखो तो सही, बाल तो मेरे कमर तक आते हैं, और कितने लंबे बाल चाहिए उन्हें। वो कहने लगा, अम्मा कहने लगी कि घर के कामकाज भी ठीक से नहीं करती और रोज़ाना कुछ न कुछ गड़बड़ कर देती है। अरीबा की आंखों में मोटे मोटे से आंसू आए थे। वो कहने लगी, इसका मतलब मैं ताई अम्मा को पसंद नहीं हूँ? वो कहने लगा, हाँ, तुम अम्मा को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। अरीबा यूं थी कि अभी रो देगी, आंखों में जमा शुदा पानी रुखसार पर बह जाएगा। जब दाइम ने उसके रुखसार पर चुटकी काटी और कहने लगा, बेवकूफ़ लड़की, अम्मा को तुम बहुत ज़्यादा पसंद हो,
اور مجھے کتنی پسند ہو تو یہ میں تمہیں تب بتاؤں گا جب تم میرے نام کی انگوٹھی تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ اریبہ کو بہت غصہ آیا۔ وہ کہنے لگی دائم کے بچے، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہے تھے، مجھے پھول بنا رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ دائم کو کچھ کہتی چند قدم پیچھے ہوتے ہی بیٹ شروع ہو چکا تھا اور اریبہ بھی جلدی سے اس کی طرف بھاگی تھی۔ دائم اپنا توازن برقرار نہیں رکھ پایا اور سیدھا بیٹ کے اوپر جا گرا تھا اور اریبہ اس کے اوپر۔ ایک بے ساختہ سا عمل تھا، لیکن دونوں ایک دوسرے پر گر چکے تھے۔ یہ محض ایک اتفاق تھا۔ عین اسی وقت حیدر نے ذرا سا دروازہ کھولا تھا۔ اریبہ کو یوں دائم کے اوپر گرے دیکھا تو غصے سے اپنی مٹھیاں بھیج کر رہ گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ویسے ہی بند کر دیا۔ اریبہ فوراً سے اٹھی تھی۔ دائم کچھ خفت میں مبتلا ہوا تھا۔ اریبہ بالکل شرمندہ سی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھ کر اس کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ دائم اور اریبہ جمال اور جلال صاحب کے بیٹے تھے۔ جمال اور جلال دونوں بھائی تھے اور جمال کا بیٹا دائم تھا اور جلال کی بیٹی اریبہ۔ ان کی ایک ہی بہن تھی جس کا انتقال ہو چکا تھا اور اس حادثاتی موت میں بہن بہنوئی دونوں ہی مر چکے تھے۔ ان کا صرف ایک بیٹا حیدر بچا تھا جو تب سے اپنے ماموں کے ساتھ رہتا تھا۔ بہن اور بہنوئی کی حادثاتی موت کے بعد دونوں بھائیوں نے اپنے بھانجے کو سر آنکھوں پر اٹھا رکھا تھا۔ وہ حیدر کی کسی بات کو ٹالتے نہیں تھے، اسے بہت پیار کرتے تھے۔ حیدر کو شروع ہی سے اریبہ اچھی لگتی تھی، لیکن اریبہ اسے ذرا بھی پسند نہیں کرتی تھی کیونکہ وہ بے حد ضدی تھا۔ اسے دائم اچھا لگتا تھا۔ دائم ایک سمجھدار قسم کا نوجوان تھا۔ پھر بچپن سے اب تک وہ زیادہ تر وقت دائم کے ساتھ ہی گزارتی آئی تھی۔ دائم اس سے بڑا تھا، اسے پڑھاتا بھی تھا۔ کبھی اسے کسی سبجیکٹ میں مشکل پیش آتی تو بتا بھی دیتا تھا، اور پھر ایک دوسرے کو پسند بھی بہت کرتے تھے۔ دائم اپنی والدہ سے بات کر چکا تھا اور وہ دائم کی پسند پر خوش بھی تھی کہ اچھا ہے گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے گی۔ البتہ حیدر اس بات سے ناواقف تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اریبہ کی شادی اس سے ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے جمال ماموں سے بات کرتا، پہلے ہی اس کے کانوں میں یہ خبر پہنچ چکی تھی کہ اریبہ کا رشتہ دائم سے طے ہو چکا ہے۔ بہت جلد ان کی منگنی کا اعلان بھی ہو جائے گا۔ حیدر کے لیے یہ خبر ناقابل برداشت تھی۔ اس نے اپنے جمال ماموں سے کہا کہ اریبہ اسے اچھی لگتی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن جمال نے کہا کہ بیٹا دائم کا رشتہ اریبہ کے ساتھ پکا ہو چکا ہے۔ پھر وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس رشتے میں اریبہ کی رضامندی بھی شامل ہے۔ اگر اسے اعتراض ہوتا تو پھر ہم ضرور اس سے تمہارا پوچھتے۔ میرے لیے دائم اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن حیدر کو یہ لگتا تھا کہ جیسے انہوں نے فرق کر دیا، اپنے بیٹے کی پسند کو مقدم رکھا اور اس کی خواہش کو پس پشت ڈال دیا۔ یہ نہیں کہ اسے اریبہ سے کوئی طوفانی محبت تھی، اسے اریبہ کو ہراساں کرنا پسند تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ہمیشہ دبا کر رکھے، ڈرا کر رکھے، کیونکہ آج تک وہ اس کے سامنے دو بدو جواب دے دیا کرتی تھی، اس کی عزت نہیں کرتی تھی۔ وہ اگر کبھی کچھ کہہ دیتا کہ میرے لیے چائے بنا دو تو اسے انکار کر کے دائم کے لیے چائے بناتی تھی۔ وہ دائم کی فرمائشوں کو پورا کرتی تھی۔ بس ایک ضد سی تھی حیدر کو اس سے، زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ بہرحال منگنی ہوئی اور اس کے بعد فوری شادی کی تیاریاں بھی شروع ہو گئیں۔ دائم اور اریبہ دونوں ہی ہواؤں میں اڑ رہے تھے اور حیدر اپنی حسد کی آگ میں جل رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کسی طریقے سے یہ شادی رک جائے، مگر کیسے رکے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار وہ گھر پر آیا تو دائم اور اس کے چچا اور والد اپنے آفس میں تھے اور فریحہ بیگم اور شبانہ بیگم دونوں شاپنگ پر تھیں۔ البتہ اریبہ گھر میں اکیلی تھی۔ چوکیدار موجود تھا لیکن مین دروازے کے پاس، اور ملازمین شام کو واپس جا چکے تھے۔ اریبہ اکیلی کچن میں تھی۔ وہ دائم کے لیے شامی کباب بنا کر ابھی فارغ ہوئی تھی، فریج میں رکھ رہی تھی جب حیدر گھر کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ تمام ملازمین جا چکے ہیں اور شبانہ بیگم اور فریحہ بیگم بھی نہیں ہیں۔ گھر میں اریبہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کے دماغ میں شیطان نے شیطانی منصوبہ بنایا تھا۔ وہ کچن میں آیا، اریبہ گنگنا رہی تھی، ساتھ میں اپنے لیے ایک کباب فرائی کر رہی تھی۔ وہ چکھنا چاہتی تھی کہ کیسا بنا ہے، تبھی ایک ہاتھ آگے بڑھا اور چولہا بند ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا تو حیدر اس کے بے حد قریب کھڑا تھا، اتنا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی۔ یکدم سے پیچھے ہٹنے لگی
لیکن تب تک حیدر اپنا ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، دائم سے شادی کرو گی تم؟ ایسے کیسے؟ اریبہ، تم میری ضد ہو اور جب تک میں اپنی ضد پوری نہ کر لوں میں چھوڑتا نہیں ہوں۔ اریبہ اس کی گرفت سے بہت زیادہ کسمسا رہی تھی۔ وہ اپنا آپ اس سے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ اسے مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھا۔ زبردستی اس کو اوپر لے گیا اپنے کمرے میں، کمرے کا دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی۔ ابھی تک اس کا ہاتھ اریبہ کے منہ پر تھا۔ وہ کہنے لگا، بہت اکڑ ہے تم میں، ہر وقت مجھے نیچا دکھانے کے لیے تم دائم کو مجھ پر فوقیت دیتی رہی ہو، لیکن میں آج تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم دائم کے قابل بھی نہیں رہو گی۔ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن حیدر کے سر پر تو جیسے جنون سوار ہوا تھا۔ بڑی بے دردی سے اس نے اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اس کی قمیض کو پھاڑ دیا اور پھر اس کی دودھیا رنگت کو دیکھنے لگا بڑی بے باک نظروں سے۔ اریبہ شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جسم چھپانے لگی، لیکن وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ جنون ضد بدلہ اس کی آنکھوں میں سوار تھا۔ وہ اریبہ کو بیڈ پر پھینک چکا تھا اور خود اس کے اوپر لیٹ کر وہ کہنے لگا، بہت شوق ہے تمہیں دائم کے اوپر لیٹنے کا، اس سے قربتیں بڑھانے کا۔ اریبہ، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا نا، وہ تمہیں چھوئے گا بھی نہیں۔ اریبہ چلانے لگی، لیکن وہ اپنے ہونٹوں سے اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اریبہ کے ہاتھوں میں پھنسا کر اسے مکمل بے بس کر چکا تھا۔ اریبہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن حیدر کی ضد کے سامنے وہ ہار چکی تھی۔ وہ اسے برباد کر چکا تھا۔ اس کی عزت برباد کرنے کے بعد ہی اس نے اریبہ کو چھوڑا تھا۔ پھر کہنے لگا، اب تم شوق سے دائم سے شادی کر لینا، کیونکہ شادی کی رات ہی وہ جب سہاگ رات کی سفید چادر کو سفید ہی دیکھے گا تو تمہیں طلاق دے دے گا، کیونکہ تمہارے کنوارے پن کو میں ختم کر چکا ہوں۔ تمسخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اریبہ کے بیڈ کی سرخ چادر کو دیکھ کر کہا تھا اور پھر کمرے سے باہر چلا گیا۔ اریبہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ 4 دن بعد اس کی شادی کی تقریبات شروع ہونے والی تھی اور وہ برباد ہو چکی تھی۔ اگر وہ سب کو یہ بتاتی کہ حیدر نے اسے برباد کیا ہے تو یقیناً اسے حیدر سے نکاح پڑھوا کر اسی کے ہی حوالے کر دیا جاتا، اور وہ یہ نہیں چاہتی تھی۔ اس نے رو دھو کر پہلے تو اپنے کپڑے نکالے، نہا کر کپڑے تبدیل کیے، پھر بیڈ کی چادر دھو کر سب نشان مٹا دیے، لیکن اس وقت بے حال سی ہو چکی تھی۔ وہ روئے جا رہی تھی، سوچ رہی تھی کہ دائم سے کہہ دے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، یا اپنے والدین سے شادی سے انکار کر دے۔ کچھ دیر اس کی والدہ اور تائی واپس آ گئی تھی اور اس کے لیے لائی ہوئی چیزیں اسے دکھا رہی تھی۔ وہ روسی لباس دیکھ کر بڑی مشکل سے اس نے اپنے ہاتھ روکے تھے۔ رات کو جب اس کے تایا اور والد واپس آئے، اس کے والد کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، سینے میں کچھ درد تھا۔ دائم انہیں ہاسپٹل لے گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آئے تو کہنے لگا، چچا کا بلڈ پریشر بہت ہائی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کوئی بھی پریشانی ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر اریبہ کو چپ رہنا پڑا۔ شادی کے ہنگامے شروع ہو چکے تھے اور حیدر اس انتظار میں تھا کہ اریبہ کب شادی سے انکار کرتی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اریبہ کبھی بھی زبان نہیں کھولے گی اور اس طرح دونوں خاندان والوں کی بھری برادری میں بے عزتی ہو جائے گی۔ وہ جمال سے انکار کا بدلہ لینا چاہتا تھا کہ اس نے اپنے بیٹے کو فوقیت دی اور حیدر کو نہیں دی۔ حالانکہ آج تک جو چیز دائم کو پسند ہوتی تھی، حیدر کہتا تھا یہ مجھے پسند ہے، اور جمال صاحب دائم سے وہ چیز لے کر حیدر کو دے دیتے تھے۔ دائم بھی چپ کر جاتا تھا کیونکہ اسے اس بات کا احساس تھا کہ حیدر کے والدین نہیں ہیں، اسی لیے اگر ہم اسے اپنی چیز دے دیتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن حیدر کو تو جیسے عادت ہو گئی تھی دائم کی ہر چیز چھین لینے کی۔ لیکن یہ بات صرف چیزوں تک محدود نہیں رہی تھی۔ اس نے اریبہ کی زندگی کو برباد ہی اس لیے کیا تھا تاکہ اریبہ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہ بچے اور وہ عین شادی کے موقع پر انکار کر دے۔ لیکن ایسا ہوا نہیں تھا۔ مہندی ہو گئی، بارات کا دن بھی آ گیا۔
حیدر بے حد بے چین تھا، سگریٹ پر سگریٹ پیے جا رہا تھا کہ اب اسے یہ خبر ملے گی کہ اریبہ نے شادی سے انکار کر دیا۔ لیکن اریبہ نے شادی سے انکار نہیں کیا تھا، اپنے والد کی وجہ سے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے والد کو ایک ایسا دکھ دے جو وہ برداشت نہ کر سکے۔ جب مولانا صاحب نے نکاح شروع کیا تب وہ دائم کے ساتھ ہی بیٹھی تھی اور سامنے حیدر کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اریبہ نے ایجاب و قبول کیا تھا اور اریبہ کے ایجاب و قبول کے بعد حیدر وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ بہت خوش تھا، اس کی تو جیسے برسوں کی آرزو پوری ہوئی تھی۔ اس کی تائی اماں نے ہی اسے دائم کے کمرے میں بٹھایا تھا اور وہ یوں تھی کہ ہر چیز سے خوف کھا رہی تھی۔ آنے والے لمحات اسے ڈرا رہے تھے، وہ خوف زدہ کر رہے تھے۔ پہلے اس نے یہ سوچا کہ وہ سب کچھ دائم کو بتا دے گی، اس سے کچھ بھی نہیں چھپائے گی۔ دائم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دل فریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ اریبہ کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دائم نے دروازہ بند کیا، لاک کیا۔ پورا کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، لیکن اریبہ کے چہرے پر ذرا بھی مسکراہٹ نہیں تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ تک پہنچا تھا۔ آج تو اس کے خوابوں کے سچ ہونے کی رات تھی۔ کب سے اس نے اپنے حسین جذبوں کو اس رات کے لیے چھپا رکھا تھا، لیکن جیسے ہی وہ اریبہ کے پاس بیٹھا وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تھی، کیونکہ اریبہ کے ذہن میں 4 دن پہلے والا واقعہ گھومنے لگا تھا۔ اس کا پورا وجود کپ کپانے لگا تھا۔ وہ اپنی کیفیت پر قابو نہیں پا رہی تھی، کوشش کے باوجود وہ خود پر کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے خوفزدہ دیکھ کر دائم کو لگا کہ شاید فطری شرم میں وہ مبتلا ہو رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ وہ دونوں کزنز تھے، لیکن شادی کی رات ہر لڑکی کچھ نہ کچھ نروس تو ہوتی ہے، وہ بھی ہو رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کیا بات ہے؟ ارے میں تمہارا وہی کزن ہوں جس کے ساتھ تم گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، آج کیا ہوا ہے تمہیں؟ اریبہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ دیکھ کر دائم متعجب ہوا۔ وہ کہنے لگا، اریبہ میری جان، کیا ہوا ہے؟ جیسے ہی دائم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرنے چاہے تو اریبہ نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ وہ کہنے لگی، دور رہو مجھ سے دائم، مجھ سے دور رہو پلیز۔ اریبہ کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر وہ خود بھی کچھ پریشان ہوا تھا۔ وہ کہنے لگا، اوکے اوکے، نہیں ہاتھ لگاتا تمہیں، میں دور ہوں تم سے۔ وہ کچھ اور پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شادی کی رات وہ اس سے اس قدر گھبرا سکتی ہے۔ اریبہ دونوں مٹھیاں بھیجے خود پر کنٹرول کر رہی تھی۔ وہ اپنی ہمت کو مجتمع کر رہی تھی تاکہ دائم کو سچ بتا سکے۔ وہ کہنے لگا، میں سمجھ سکتا ہوں، اب تک تم نے صرف مجھے ایک کزن کے طور پر دیکھا ہے، کزن کے طور پر بات کی ہے، اور ایک دم سے ہمارا رشتہ بدل گیا۔ تم شاید مجھے شوہر کے طور پر قبول کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ اٹس اوکے، ایسا ہوتا ہے۔ دائم نے بڑی محبت سے بات کی شروعات کی تھی۔ اریبہ کہنے کی، میں ابھی ایسی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوں، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ میں نے تو اپنا وہی اریبہ سوچ رہی تھی کہ کسی طرح سے وہ بات کرے، کیسے اسے بتائے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ پتہ نہیں وہ سچ سننے کے بعد اسے اپنائے گا یا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ وہ دائم سے محبت کرتی تھی اور اس کے چھوڑ جانے کے صدمے کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، اور پھر اپنے والد کی وجہ سے بھی پریشان تھی۔ اگر وہ دائم کو سب کچھ سچ بتا دیتی اور یہ بات پھیل گئی تو شاید اس کے والد کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ اسی لیے وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ سچ بولے یا نہ بولے۔ اگر سچ نہ بھی بولتی تب بھی سچ سامنے آ جاتا، پھر وہ کیا کرتی؟ وہ دوسری اذیت سے گزر رہی تھی۔ دائم کہنے لگا، کوئی بات نہیں، ہم صرف باتیں کریں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، تم نے ہمیشہ مجھے کزن کی نظر سے دیکھا ہے، بے شک تم مجھے پسند کرتی تھی، لیکن میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا ہوگا۔ میں تمہیں وقت دے سکتا ہوں۔ اریبہ دائم کی باتیں سن کر کچھ پرسکون ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں چینج کر لوں؟ یہ سن کر دائم کہنے لگا، اتنا بھی ظلم نہ کرو مجھ پر، کم از کم میری آنکھوں کو تو سیراب ہونے دو۔ میں نے تو ابھی ٹھیک سے تمہیں دیکھا بھی نہیں ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آہستہ آہستہ دائم کی آنکھوں میں بے خودی بڑھ رہی تھی، وارفتگی بڑھ رہی تھی۔
جی چاہ رہا تھا کہ اپنے لمس سے اریبہ کو یہ بتائے کہ وہ کتنی حسین لگ رہی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، بے تحاشا نروس تھی، اسی لیے دائم اپنے جذبات پر کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو منہ دکھائی کی چین پہنا دوں، میں نے بڑے دل سے خریدی ہے اریبہ۔ دائم کا لہجہ ملتجی تھا، اریبہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پائی۔ دائم بہت خوش تھا جب اریبہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ دائم نے جیب سے مخملی ڈبیاں نکالی، اس میں سے سونے کی چین نکالی جس کے لاکٹ پر ڈی لکھا ہوا تھا اور ایک ہارٹ بنا ہوا تھا۔ اس نے اریبہ کے گلے میں چین پہنائی، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کر اس کی مہندی دیکھنے لگا۔ دل کی بے اختیاریاں عروج پر تھیں، لیکن زبان دے چکا تھا۔ اریبہ کے نرم و ملائم ہاتھ اس وقت برف کی مانند ٹھنڈے تھے، جسے دائم اپنے ہاتھوں کی حدت سے نارمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کانپنے لگی تھی۔ اپنے ہاتھ فوراً سے اس نے پیچھے کیے تھے۔ وہ کہنے لگی دائم پلیز، میں چینج کرنا چاہتی ہوں۔ دائم اس کی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا اوکے ٹھیک ہے، جاؤ چینج کرو۔ وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھی، الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور اپنے سارے زیورات اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر واش روم چلی گئی۔ دائم نے ہی اٹھ کر اس کے زیورات کو ڈبوں میں رکھا تھا۔ واش روم میں جا کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، لیکن اپنی آواز نکالنا نہیں چاہتے تھے۔ اپنا چہرہ دھوتے ہوئے اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اس نے آج کی رات کے لیے۔ دائم سے یہ بات کرے گی، دائم سے وہ بات کرے گی، لیکن اس کی ساری باتوں کا گلا حیدر گھونٹ چکا تھا۔ اس کی زندگی کو ایک ایسے دوراہے پر لا کھڑا کر چکا تھا کہ نہ تو وہ دائم کو چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی دائم کو اپنا سکتی تھی۔ بس ایک خوف کی تلوار تھی جو اریبہ کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ اپنے منہ دھو کر، اپنے آنسوؤں کو ضبط کر کے، اپنے کپڑے تبدیل کر کے جب وہ باہر آئی تو دائم اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ کہنے لگا اریبہ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تم اتنا روئی ہو یار، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں رو رہی ہو مجھے بتاؤ۔ وہ اسے کیا بتاتی؟ وہ کہنے لگی نہیں ایسے ہی، پتہ نہیں کیوں رونا آ رہا ہے، ایکچولی بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا شاید اسی لیے۔ دائم نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا، اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کا سر سہلانے لگا۔ وہ کہنے لگا چچا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، ایکچولی کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تمہیں پتہ ہے وہ پرہیز نہیں کرتے، میں انہیں ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس لے کر جاؤں گا، مکمل چیک اپ کرواؤں گا، کیوں فکر کر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، چچا کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ دائم کی محبت کو دیکھ کر اریبہ کو افسوس ہو رہا تھا، اس کا کتنا احساس کر رہا تھا، شاید اسی لیے کہ ابھی اسے سچ نہیں پتا تھا، اور جب اسے سچ پتا چلے گا تو وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کے بجائے دھتکار دے گا، شاید طلاق ہی دے دے۔ کوئی بھی مرد یہ سب کچھ تو برداشت نہیں کر سکتا۔ اریبہ اس سے پیچھے ہٹ گئی۔ دائم کہنے لگا تم روتی ہو تو حشر میرے دل پر برپا ہوتا ہے، پلیز رویا مت کرو۔ اس نے اپنے ہاتھ سے اس کے باقی آنسو صاف کیے تھے۔ اریبہ نے جیسے ہی تکیہ اٹھایا تھا کہ صوفے پر سو سکے تو دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہاں بیٹھ کر میرے ساتھ سو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کر اریبہ گھبرا رہی تھی کہ اگر رات کو وہ بے اختیار ہو گیا تو کیا کرے گی۔ دائم کہنے لگا کیوں پریشان ہو رہی ہو، تم سے وعدہ کیا ہے نا کچھ نہیں کہوں گا تمہیں۔ تکیہ وہ واپس بیڈ پر رکھ چکا تھا۔ اریبہ لیٹ گئی، لیکن دل دھک دھک کر رہا تھا۔ دائم نے گہری سانس لی، الماری سے اپنا آرام دہ لباس نکالا اور واش روم چلا گیا۔ وہ نہا کر کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا تھا، تب تک اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی اور خود کو سوتا ہوا ثابت کر رہی تھی۔ دائم بے بس سا ہوا تھا۔ آج کی رات کے لیے تو پتہ نہیں کب سے وہ منتظر تھا، لیکن اریبہ کی حالت دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ شاید اس نے جلال صاحب کی کنڈیشن کو زیادہ ہی سیریس لے لیا تھا۔ وہ دوسری جانب لیٹ کر کروٹ مخالف سمت میں کر کے سو چکا تھا۔ صبح جب اریبہ کی آنکھ کھلی تو دائم اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اریبہ فوراً گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا تمہیں؟ وہ کہنے لگی آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اب تم دیکھنے پر بھی پابندی تو مت لگاؤ، بس دیکھ ہی تو رہا ہوں، ابھی تک ہاتھ تو نہیں لگانے دیا تم نے۔
تمہیں ویسے بھی مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا؟ اریبہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اپنے بکھرے ہوئے بال سمیٹنے لگی، لیکن دائم نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ وہ خود بھی اٹھ کر بیٹھ چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، یار کیا ہے تمہیں؟ کھلے رہنے دو نا اپنے بال، مجھے اچھا لگ رہا ہے۔ بکھری ہوئی تمہارے چہرے کو چھوتی ہوئی تمہاری آوارہ لٹیں، بڑے مقبول لہجے میں وہ کہہ رہا تھا۔ اب جا کر تو اپنی نظروں کی پابندیاں ختم کرنی پڑی تھی، اور پھر سے پابندیاں لگا رہی تھی۔ اریبہ بہت بری طرح سے گھبرائی تھی۔ وہ کہنے لگا، تو اجازت ہو تو تھوڑا سا تنگ کر لوں تمہیں؟ قسم سے بہت زیادہ پیار آ رہا ہے، شدت سے پیار آ رہا ہے، صرف اپنے ہونٹوں کا لمس دینا چاہتا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھوں گا۔ وہ اس کے حق میں ہوتے ہوئے بھی اسے کسی چیز کی اجازت نہیں دے پا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، دائم پلیز۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے نیچے اتری، اپنے بالوں کو سمیٹا، جوڑا بنایا، کپڑے نکالے اور نہانے چلی گئی، تاکہ کسی کو یہ شک نہ ہو کہ اس کے بیچ کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال تیار ہو کر وہ کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ کچھ دیر میں دائم بھی آ گیا تھا۔ حیدر ٹیبل پر ہی بیٹھا تھا۔ وہ بڑی جانچتی ہوئی نظروں سے اریبہ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اریبہ نے اس کی شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں سمجھتی تھی۔ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے اپنے والد سے کہنے کی، بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ کہنے کی، میری جان میں بہت ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، بس ذرا سا بلڈ پریشر ہی تو ہائی ہوا تھا، اور تمہیں تو پتا ہے ڈاکٹروں کو تو عادت ہوتی ہے وہم میں ڈالنے کی۔ دائم کہنے لگا، نہیں چچا، میں آج آپ کو لے کر جاؤں گا اور آپ کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا۔ شبانہ بیگم کہنے لگی، تمہارے بابا تمہارے چچا کو لے جائیں گے، تم ہنی مون پر جانے کی تیاری کرو، آج تم لوگوں کا ولیمہ بھی ختم ہو جائے گا، بس 1-2 دن میں تم لوگ مری اور ایبٹ آباد کے لیے نکل جانا، یہی تو دن ہوتے ہیں انجوائے کرنے کے، اس کے بعد تھوڑی نہ موقع ملتا ہے۔ جلال صاحب کہنے لگے، ہاں بالکل بھابھی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ جمال صاحب بھی کہنے لگے، ہاں بیٹا تم لوگ کل کی ٹکٹیں کروا لو۔ پھر حیدر سے کہنے لگے، حیدر بیٹا تم ہی اپنے بھائی اور بھابھی کی ٹکٹیں بک کروا دو، میں آج جلال کو ہاسپٹل لے کر جاؤں گا، اس کے سارے ٹیسٹ کرواؤں گا، پھر رات کو ولیمہ بھی ہے۔ رات کو ولیمے پر بھی وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن کمرے میں آتے ہی اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے تھے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ دائم اسے دیکھ کر بے اختیار ہو، اسے ڈر لگنے لگا تھا، وہ دائم کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دائم جب کمرے میں آیا اور اسے سادے سے حلیے میں دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھر کر رہ گیا تھا۔ پھر اریبہ کے پاس آ گیا اور کہنے لگا، ہنی مون ٹرپ پر میں صبر کا امتحان نہیں دوں گا، خود کو ذہنی طور پر تیار کر لینا، کیونکہ ہنی مون بس ایک ہی بار ہوتا ہے اور میں اپنا ہنی مون انجوائے کرنا چاہتا ہوں، اسے یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ اب تم میرا پورا ساتھ دو گی۔ اریبہ تو دائم کی بات سن کر یوں تھی کہ اگلا سانس نہیں لے پائے گی۔ وہ کب تک اس پر ضبط کے بند باندھ سکتے تھے، اور وہ کب تک اس کے قریب نہ آتا؟ ایسا چند دن ہو سکتا تھا، 1 ہفتہ ہو سکتا تھا، لیکن ساری زندگی تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اریبہ کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ آخر وہ وقت بھی آیا جب سب گھر والوں سے الوداع لے کر وہ دونوں ہی سفر پر نکل چکے تھے۔ وہ مری، ناران، کاغان اور سوات کی وادیوں میں گھومنا پھرنا چاہتے تھے۔ 30 دن کا ٹور پلان کیا گیا تھا۔ اریبہ خوش تھی، مگر اس کے ہاتھ بالکل برف جیسے ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے۔ جانتی تھی کہ ٹرپ کے لیے قائم نے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، وہ اس کے ساتھ ہر دن اور رات کس طرح گزارنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی شدتوں اور جذبات کے بارے میں پہلے ہی سے اریبہ کو بتا چکا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس نے ایک رومانٹک سا میوزک کار میں چلایا، اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے کے قریب لے کر اس نے مری آتے ہی جہاں پر ایک کار سٹینڈ پر روکی تھی، اس کے ٹھنڈے برف جیسے ہاتھوں کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے اریبہ؟ گاڑی میں تو ہیٹر آن ہے، بیبی تمہارے ہاتھ اتنے ٹھنڈے کیوں ہو رہے ہیں؟ اور اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے ہٹا کر اپنے سینے پر لے جا چکا تھا۔ وہ ہلکی سی مسکرا کر کہنے لگی، بس یہاں کا موسم ہی ایسا ہے، اور ٹھنڈ کی وجہ سے میرے ہاتھ ٹھنڈے ہو چکے ہیں۔ مگر وہ ہلکی ہلکی کپ کپ آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی سردی دائم سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس سے پہلے بھی تو وہ بچپن سے لے کر اب تک ساتھ رہتی آئی تھی، اسے کم از کم اس طرح کی شرم اور حیا کی امید تو نہیں تھی۔ اس سے پہلے بھی وہ ساتھ بیٹھتے تھے، باتیں کرتے تھے، وہ اکثر محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، اس کی کمر پر بھی اپنی انگلیاں گھماتا، اور وہ مسکرا کر شرما سی جاتی۔
مگر آج خاص کر شادی کے بعد اس کا رویہ دائم کے لیے کچھ عجیب سا ہو چکا تھا۔ بہرحال اپنے کاٹیج میں پہنچنے کے بعد ان دونوں ہی نے مری کی حسین وادیوں میں گھومنے کا فیصلہ کیا۔ ہلکی ہلکی برف باری ہو رہی تھی اور وہ سب سے الگ تھلگ لمبے گھنے درختوں کے بیچ گھومتے محبت بھری باتیں کر رہے تھے۔ ایک پل کو اریبہ سب کچھ بھول چکی تھی، وہ ان مناظر میں خود کو کھو چکی تھی۔ بے شک وہ دائم سے بے تحاشا محبت کرتی تھی۔ ایک پل کو وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ حیدر نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے آپ کو دائم کے سپرد کرتی چلی گئی۔ دائم نے اسے یہاں کر اتنا خوش دیکھا تو وہ بھی مسکرا چکا تھا اور دل ہی دل میں آنے والے لمحات کا سوچ کر وہ اپنے جذبات کو چھپا نہ سکا۔ دیر رات تک گھومنے پھرنے کے بعد انہوں نے واپس کاٹیج کا رخ کیا۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اریبہ نائٹ سوٹ پہننے کے لیے واش روم جانے لگی تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ یہ سب کچھ اچانک ہوا تھا جب اس نے اپنے لب اس کے نازک گال پر رکھ دیے۔ اس کے گال کو اپنے ہونٹوں سے سہلا کر مسکرا کر کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، کہاں جا رہی ہو؟ تم یہ نہیں پہنو گی، بلکہ یہ ٹرپ میری مرضی سے طے پائے گا۔ اب تم ہنی مون ٹرپ پر اس بند کمرے میں وہی کچھ پہنو گی جو میں تمہیں کہوں گا۔ اریبہ ہڑبڑا سی گئی تھی۔ کمرے میں موجود حدت اور اس میں دائم کے جذبات نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کسمساتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پہلے بھی تو جو ڈریسز ہیں وہ آپ کی پسند کے ہیں، اور نائٹ سوٹ بھی تو دیکھیے آپ کے نائٹ سوٹ کے ساتھ میچنگ ہے۔ وہ آخری بار خود کو اس سے چھڑوانا چاہتی تھی، لیکن وہ ہنس کر کہنے لگا، نہیں، مجھے تم ان کپڑوں میں نہیں چاہیے، بلکہ کسی اور حلیے میں چاہیے آج۔ یہ کہہ کر اسے الماری کے قریب لے گیا اور اگلے ہی پل ایک پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس پیکٹ پر لکھی لوکیشن سٹور کا نام دیکھ کر اریبہ اندازہ لگا چکی تھی کہ یہ ایڈریس پاکستان کا تو نہیں ہے۔ اس میں جو کچھ بھی تھا وہ اس نے دوسرے ملک سے منگوایا تھا۔ ایک نظر اس نے دائم کو دیکھا اور پھر جب اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ چکی تھیں۔ انتہائی بے باک سی جالی دار نائٹی اس کے سامنے تھی، جسے دیکھ کر اریبہ کا چہرہ سرخ لال ہونے لگا۔ اگلے پل اس نے اس نائٹی کو بیڈ پر پھینک دیا اور کہنے لگی، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شرم آنی چاہیے آپ کو، بیوی ہوں میں آپ کی، بھلا کوئی بیوی کو اس طرح کی نائٹی گفٹ کرتا بھی ہے؟ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا چکی تھی۔ دل بڑی زوروں سے دھڑک رہا تھا اور دائم ہنستا ہو اسے مزید اپنے قریب کر کے اس کے کان کے قریب اپنی گرم سانسیں نچھاور کر کے کہنے لگا، میری جان، چپ چاپ جا کر یہ نائٹی پہن کر باہر آؤ، اب مجھ سے مزید قابو پانا مشکل ہو گیا۔ اریبہ مجبور ہو چکی تھی، تم وہ ماضی کو بھول ہی چکی تھی۔ کہنے لگے کہ نہیں دائم، ایسا مت کیجیے، مجھے شرم آتی ہے، میں یہ نہیں پہن سکتی۔ کہنے لگا کہ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں شرم آتی ہے لیکن مجھے تو نہیں آ رہی، میں تو تمہیں بیوی مان چکا ہوں، اور تمہارے اور میرے بیچ کیسا لحاظ؟ لاؤ مجھے دو، میں خود تمہیں پہنا دیتا ہوں۔ اریبہ تو شرم کے مارے کچھ بول ہی نہ پائی۔ جھٹ سے وہ نائٹی لے کر واش روم میں بھاگی۔ اپنے دل میں ہزاروں جذبات لیے دائم وہیں پر نیم دراز بیٹھ چکا تھا، آنکھیں موندے وہ آنے والے حسین لمحات کا سوچ رہا تھا، جب کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ ہلکا سا کھلا۔ شرمائی سی اریبہ اس کے سامنے تھی۔ اس نائٹی میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ صرف اور صرف اس کی خاطر وہ اس نائٹی میں جب اس کے سامنے آئی تو وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ جیسے ہی دائم سویا ہوا تھا اٹھ کر اس کی جانب بڑھنے لگا تو وہ پردے کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ کہنے لگی، نہیں دائم پلیز، اب اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن دائم آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی تھی اور ایسے میں وہ اس پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ اس رات اب اریبہ نے بھی اپنا آپ اس کے حوالے کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک دھڑکا تھا، خوف تھا۔ بار بار وہ سرخ چادر ذہن میں آ رہی تھی، مگر دائم تو جذبات کے ہاتھوں اس قدر بے قابو ہو چکا تھا کہ اسے ان سب سے زیادہ اور کوئی غرض نہیں رہی تھی۔ وہ پوری طرح سے اریبہ میں کھو چکا تھا۔ ساری رات ایک دوسرے کے نام کرنے کے بعد وہ پرسکون سو رہے تھے۔ جب اگلی صبح اریبہ کی آنکھ کھلی، اٹھ کر اس نے خود کو دیکھا اور پھر بیٹھ کی اس چادر کو اسے خوف آنے لگا۔ اس کے سامنے آیا تھا، وہ جلدی سے اٹھ کر
واش روم میں جا چکی تھی۔ نہا کر جب واپس آئی تو تب تک دائم بھی اٹھ چکا تھا۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ دائم سوالات کے انبار لگا دے گا کہ آخر بیڈ کی چادر ویسی کی ویسی کیوں ہے، مگر دائم نے آتے ہی ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں بھرا اور اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا، سویٹ ہارٹ، جس طرح میں نے یہ رات تمہارے نام کی ہے، میں اپنی آنے والی زندگی کی ہر شام یوں ہی یادگار بنانا چاہتا ہوں۔ تمہارے ساتھ زندگی کی خوشیاں جینا چاہتا ہوں۔ اس کی محبت کا اظہار سن کر اریبہ مسکرا چکی تھی۔ دوسری جانب اریبہ کے دل سے یہ خوف ختم ہو گیا کہ شاید دائم باقی مردوں جیسا نہیں ہے، لیکن اتنا بڑا سچ جو صرف ایک دھوکہ تھا۔ ذہن میں کئی طرح کے وسوسے چل رہے تھے۔ وہ دونوں ایک بار پھر گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ اس وقت کو دونوں یادگار بناتے ہوئے تھے، مگر دائم کے ذہن میں ایک بات اٹک چکی تھی۔ بھلے اس نے اس کا احساس اریبہ کو نہیں ہونے دیا، مگر بہرحال وہ مرد تھا اور پہلے ہی سے اسے ان باتوں کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد کے معاملات وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ کسی بھی طرح کی تکلیف اسے دینا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی یہ سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہا تھا کہ آخر پہلی رات چادر کا رنگ کیوں نہ بدل سکا۔ اس نے اس بات کی خبر اریبہ کو تو نہیں لگنی تھی، مگر ذہن سے سوالات کو جھٹکنے کے باوجود جھٹک نہیں پا رہا تھا۔ اس کے دل میں اریبہ کی بہت عزت تھی، اریبہ سے بے تحاشا محبت کرتا تھا، مگر اریبہ کو شک کی نظروں سے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ اریبہ کی زندگی میں آنے والا وہ پہلا مرد ہے۔ وہ ہر طرح سے خود کو مثبت رکھنا چاہتا تھا۔ اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کا جواب خود سے ہی دینے لگا کہ ضروری تو نہیں ہے کہ پہلی رات ہر لڑکی کی ہی کنوارے پن کی نشانی سفید چادر کا بدلتا ہوا رنگ ہو، بلکہ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے۔ اسے ہم لڑکی کے کردار پر تو شک نہیں کر سکتے۔ یہ سوچ کر اس نے خود کو کافی حد تک بدل دیا تھا۔ یہ ایک ماہ کا ٹرپ ان کا بے حد اچھا گزرا تھا۔ وہ ایک بار پھر واپس اپنے گھر میں آ چکے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو سب نے بڑے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کیا۔ ان کی آمد کی خبر پھیل چکی تھی، اسی لیے گھر میں اریبہ اور دائم کی پسند کا کھانا تیار کر دیا گیا تھا، جبکہ حیدر ایک طرف کھڑا انہیں گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ جس طرح کی رونق اور لالی اریبہ کے چہرے پر پھیلی تھی اور دائم خوش خوش دکھائی دے رہا تھا، حیدر اندر تک جل بھن کر رہ گیا تھا۔ اس کے لیے یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ پہلی رات ہی وہ ٹھکرائی جائے گی اور وہ سب کی نظروں میں اچھا بن کر اس لڑکی کو اپنا لے گا اور اس کی زندگی میں آ کر پھر جس طرح چاہے گا اریبہ کی زندگی برباد کرے گا۔ وہ سب کی نظروں کے سامنے زندہ لاش بن کر رہ جائے گی۔ مگر اپنا پلان ناکام ہوتا دیکھ کر اندر تک اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اریبہ کے پاس دائم بیٹھا تھا جب حیدر ان کے پاس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ دائم بھائی، سنائیے پھر ہنی مون کا ٹرپ کیسا گزرا؟ ٹھیک سے انجوائے کیا تھا نا آپ نے؟ دائم مسکرا کر کہنے لگا، ہاں بالکل۔ وہ اپنے ٹور کے بارے میں اسے بتا رہا تھا کہ وہ کس کس جگہ گئے اور کہاں کہاں گھومے، لیکن اس کی نظریں تو بار بار اریبہ کے چہرے پر گردش کر رہی تھیں۔ اس کا چہرہ اس وقت بالکل سرخ لال ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد حیدر بھی اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ جب اسے اریبہ کمرے سے باہر نکلتی ہوئی دکھائی دی تو اگلے ہی پل اسے بازو سے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اریبہ اس افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ ہڑبڑا سی گئی، اس سے پہلے کہ چلا کر دائم کو بلاتی۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ چکا تھا، آنکھوں میں غصہ اور حقارت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے بازو کو مروڑ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ تمہارا شوہر کیا نامرد نکلا ہے جو اسے تمہاری اصلیت ابھی تک پتہ نہیں چل سکی؟ اریبہ نے غصے سے اپنی ایک ٹانگ حیدر کے پیٹ میں ماری تھی۔ وہ کھانستے ہوئے جیسے اس سے الگ ہوا تو اریبہ نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا گلدان اٹھا کر اس کی طرف مارا، جو سیدھا جا کر اس کے ہاتھ پر لگا تھا۔ حیدر درد سے ہلکا سا چلایا۔ اریبہ غصے اور حقارت کے ملے جلے تاثرات سے کہنے لگی، بے حیا بے غیرت انسان، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ تمہارے ارادوں کو میں پہلے ہی بھانپ چکی تھی۔ بے شرم کہیں گے، تم اسی قابل ہو
تم کیا سمجھ رہے تھے کہ میری زندگی برباد کر دو گے اور میں تم جیسے جلاد کی ہو جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں صرف اور صرف دائم کی ہوں، اور بہت جلد انہیں تمہارے بارے میں بھی بتا دوں گی۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا، ہاتھ کی اوپری سطح سے اچھا خاصا زخم ہو چکا تھا۔ اگلے پل اس نے آگے بڑھ کر اریبہ کی گردن کو دبوچ لیا۔ باقی سب نیچے لاؤنج میں بیٹھے خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ لاؤنج میں بیٹھے اپنے بڑوں کو وہ اپنے ہنی مون کی تصویریں دکھا رہا تھا۔ وہ ہنس رہے تھے اس بات سے بے خبر کہ یہاں اریبہ کا سانس روکے حیدر جلاد بن چکا تھا۔ گردن دبوچ کر اسے مزید اپنے قریب کر کے کہنے لگا، شٹ اپ، دوبارہ میرے سامنے اپنی زبان مت چلانا۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا ہے، سمجھی؟ میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک تمہیں برباد نہ کر دوں۔ حیدر صرف اور صرف اریبہ کی بربادی چاہتا ہے۔ تمہارے سارے پر میں اپنے ناخنوں سے کھینچ کر اتاروں گا۔ کیا سمجھ رہی ہو کہ دائم اتنا اعلیٰ ظرف ہے کہ تم اسے بتاؤ گی کہ شادی سے کچھ روز پہلے حیدر نے مجھے بستر پر گرا کر میری پاک دامنی کے پرخچے اڑا دیے تھے، اور وہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمہیں خوشی خوشی سینے سے لگا کر پوچھے گا کہ بیبی زیادہ درد تو نہیں ہوا تھا۔ یہ کہہ کر حیدر کا ایک خباثت بھرا کہکہا گونجا، اور اگلے پل اسے گردن سے اور جبڑوں سے دبوچ کر کہنے لگا، یہ مت بھولو، مرد مرد ہی ہوتا ہے۔ تم بتا کر تو دیکھو، تمہارا حشر کیا کرے گا، یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ حیدر یہ کہہ کر اسے چھوڑ چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اریبہ ایک جھٹکے سے کمرے سے باہر نکلی اور جا کر سامنے ریلنگ سے لگی۔ وہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر آنکھوں میں آئے آنسو تواتر سے بہتے رہے۔ حیدر کے الفاظ بار بار اسے اپنے کانوں میں گونجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ اسے یہ خوف لاحق ہو چکا تھا کہ اگر دائم کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا۔ وہ اس گھر میں اپنے ماں باپ اور ساس سسر کے ساتھ تو رہنا چاہتی تھی، مگر حیدر کے ساتھ نہیں۔ اگر حیدر دوبارہ سے ایسی کوئی حرکت کر دیتا تو کیا ہوتا؟ دائم جب کمرے میں آیا تو سامنے بیٹھی سرخ آنکھوں کے ساتھ اریبہ کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھیں سرخ لال ہو چکی تھی اور مسلسل ان سے آنسو بہ رہے تھے۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے اریبہ، رو کیوں رہی ہو؟ دائم خود بھی حیران تھا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تک وہ سب کے ساتھ ٹھیک ٹھاک تھی، کسی نے بھی اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تھی۔ پھر ایسی کیا وجہ بنی تھی کہ وہ رو رہی تھی؟ اس کے رونے سے تو جیسے وہ تڑپ سا جاتا تھا۔ آگے بڑھ کر اس نے اریبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ پوچھنے لگا کہ کیا ہوا اریبہ، بتاؤ، بولو، رو کیوں رہی ہو؟ میری کوئی بات بری لگی یا کسی نے کچھ کہا ہے؟ وہ مسلسل اس سے پوچھ رہا تھا، اور وہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایسی ہی ہوں، میں تھوڑی سی پریشان سی ہو گئی ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ جھوٹ مت بولو، اب تو تمہارے بابا کی طبیعت بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے۔ جو بات ہے مجھے صاف الفاظ میں بتاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی قسم دے دوں گا۔ دائم کے منہ سے یہ سن کر وہ تھوڑی سی ہڑبڑا سی گئی، پھر کہنے لگی کہ نہیں، آپ مجھے اپنی قسم مت دیجیے گا، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی۔ اریبہ کا دل چاہا کہ وہ دائم کو سب کچھ بتا دے، لیکن پھر حیدر کی جانے والی باتیں اس کے ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ اگر سچ مچ دائم یہ سب جان کر اسے چھوڑ دیتا تو اس کا وجود کانپ سا گیا۔ کہنے لگی، میں آپ کو کچھ وقت تک سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی پلیز مجھے مجبور مت کیجیے دائم۔ دائم بھی خاموش ہو چکا تھا، لیکن اریبہ کی اس بات کے بعد وہ اکثر سنجیدہ ہی رہنے لگا۔ سارا دن اریبہ اپنی ماں اور دائی کے ساتھ کام کاج میں مصروف رہتی تھی۔ یہی کوشش کرتی کہ جب بھی کمرے سے باہر جائے تو سب کے ساتھ ہی رہے، تاکہ حیدر کو اس کے ساتھ بات کرنے کا موقع نہ مل سکے۔ حیدر بھی بس کسی طرح سے موقع کے انتظار میں تھا کہ ایک بار پھر اس کا فائدہ اٹھا لیتا، مگر اسے اب دوبارہ ایسا کوئی موقع مل نہیں پا رہا تھا۔ وہیں دائم نے پرسکون دماغ کے ساتھ جب دوبارہ سے آفس جانا شروع کیا تو اس کے ذہن میں اریبہ کو لے کر بہت سی باتیں گردش کرنے لگی۔
ذہن میں بار بار وہ سارے مناظر چلنے لگے جو اس نے ہنی مون کے دوران گزارے تھے۔ وہ چپ چاپ سا رہنے لگا تھا۔ پہلے جو ہر وقت گھر میں اریبہ کو تنگ کرتا رہتا، اب خاموشی غالب آ چکی تھی۔ کوئی بات ہوتی تو بولتا، ورنہ گھر آ کر بھی لیپ ٹاپ پر کام میں ہی مصروف رہتا۔ اکثر اریبہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو جایا کرتی تھی۔ اریبہ نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ وہ کافی خاموش رہنے لگا ہے۔ اریبہ خود اس کے ساتھ کوئی بات کرتی تو مسکرا دیتا، ورنہ اب پہلے کی طرح اس کے ساتھ محبت کا اظہار بھی نہیں کرتا تھا۔ اریبہ کو یہ شک لرزانے لگا کہ کہیں حیدر نے تو اسے کچھ نہیں بتا دیا، کہیں اسے شک تو نہیں ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ حیدر اسے کچھ بتا دے، نہ جانے اس کے کردار کو سوالیہ نشان بنا دیتا، اریبہ نے خود ہی فیصلہ کیا کہ وہ اسے حقیقت سے آگاہ کرے گی۔ اس شام ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب دائم گھر آیا۔ یہ بات ان ساری پریشانیوں میں اریبہ کے ذہن سے نکل چکی تھی، مگر دائم کو یاد تھا کہ اس کے لیے پھول اور کیک لے کر آیا تھا، لیکن جو گرم جوشی اس کے لہجے میں ہونی چاہیے تھی وہ نہیں تھی۔ اریبہ دائم کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، کیا بات ہے؟ آپ کیوں مجھ سے اس قدر دور دور رہنے لگے ہیں؟ مجھے آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی خوشیاں گزارنی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتی ہوں، لیکن کیا آپ کا اس رشتے سے دل بھر چکا ہے؟ یہ سن کر ایک گہری سانس دائم نے خارج کی اور کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں تو تمہیں اپنی بیوی، اپنا دوست، اپنا ہم سفر سمجھتا تھا۔ مجھے لگا تھا تم مجھ سے کچھ بھی نہیں چھپاؤ گی۔ میں نے تو روایتی مردوں والا سلوک بھی تمہارے ساتھ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود تم نے مجھ سے راز رکھے۔ جب تک تم مجھے اپنا دوست نہیں سمجھو گی تب تک ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھ پائیں گے؟ پھر تو ہمارا رشتہ بھی روایتی میاں بیوی جیسا ہی ہو کر رہ جائے گا۔ شوہر آئے، بیوی خدمت کرے، کھانا کھلائے، رات کو بستر پر اسے تسکین کا ذریعہ بنائے، اور سب پھر وہی تو میں شروع ہو جائے گی۔ یہ سن کر اریبہ گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، اور اپنے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ اس نے دائم کے ہاتھوں پر رکھے، اور پھر کہنے لگی کہ دائم، میں نہیں جانتی میری بات سننے کے بعد آپ کا ری ایکشن کیا ہوگا، لیکن میں مزید اس سچ کو چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ اس سے پہلے کہ کسی اور کے منہ سے آپ سچ سنیں اور میرے بارے میں غلط سمجھیں، میں آپ کو حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہنے کے بعد اریبہ نے اپنی آنکھیں بند کی، دائم کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کی گرمائش محسوس کر رہی تھی، مگر جیسے جیسے اس نے کپ کپاتے ہوئے لبوں کے ساتھ اسے حقیقت بتانا شروع کی تو اس کے ہاتھ بھی اس کی طرح ٹھنڈے پڑنے لگے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ جب آنکھیں کھول کر اس نے دائم کو دیکھا تو اسے شوق سے دیکھ رہا تھا۔ دائم کو بے شک حیدر بالکل چھوٹے بھائیوں جیسا عزیز تھا، لیکن وہ اریبہ کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اریبہ منہ چھپا کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ مجھے جو سزا دینا چاہیں دے دیں، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی۔ دائم کو وہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز تھی، وہ کسی بھی حال میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس سے منہ سے حقیقت سن کر اسے اریبہ پر نہیں بلکہ حیدر پر غصہ آیا۔ سب کے سامنے شریف دیکھنے والا حیدر اندر سے اس قدر کمینگی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ غصے سے کمرے سے باہر جانے لگا۔ اریبہ نے اسے روکنا چاہا کہ اس وقت کوئی بھی تماشا مت لگائیے، آپ کے اور میرے ماں باپ ہیں باہر، اگر ان تک یہ حقیقت پہنچی تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ لیکن ان سب کے باوجود دائم حیدر کے کمرے میں گیا تھا، جو اس وقت اپنے کمرے میں بے خود سا بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ گھر والوں کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ سگریٹ پیتا ہے، اس کے پاس شراب کی بوتلیں بھی موجود تھیں۔ وہ سگریٹ پیتا اپنے موبائل میں اریبہ کی تصاویریں دیکھتا ہوا نفرت آمیز جملے کہہ رہا تھا، اسے گالی دے رہا تھا۔ جب دروازہ کھلنے پر دائم نے سن لیا، اگلے ہی پل آگے بڑھ کر اس نے حیدر کو گردن سے دبوچا اور بیڈ پر پٹخ دیا۔ اس کے پیٹ میں نہ جانے کتنے ہی مکے اس کی کمر میں دے مارے۔ وہ درد سے چلا رہا تھا، بلبلا رہا تھا۔ اچھی خاصی پٹائی کرنے کے بعد اس نے حیدر کا منہ موڑا اور اس کے منہ پر تھپڑ مارنے لگا۔ حیدر کہنے لگا، یہ کیا کر رہے ہو بھائی، کیا ہو گیا آپ کو؟ مگر اچھی خاصی پٹائی کرنے کے بعد کہنے لگا، اگر مجھے اپنے ماں باپ کا لحاظ نہ ہوتا تو نہ جانے میں تیرے ساتھ کیا کر دیتا۔ وہ تجھے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں،
اور تم نے اریبہ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے؟ تو سب کچھ کرے گا اور میں اریبہ کو چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں۔ تم جیسا نیچ گھٹیا انسان اگر میرا بس چلے تو میں تیرا خون پی جاؤں۔ حیدر اتنی مار کھا کر رونے لگا، ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، اریبہ جھوٹ بول رہی ہے۔ لیکن اسے ایک اور مکہ مارا اور کہنے لگا، شٹ اپ، زبان بند کرو اپنی، خبردار جو دوبارہ تم نے اپنی زبان سے میری بیوی کا نام بھی لیا تو۔ اریبہ گھبرا رہی تھی، اگر وہ حیدر کا یہ حشر کر رہا تھا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آیا۔ اریبہ ڈری سہمی کھڑی تھی، لیکن اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگا، پگلی، مجھے اس روز تم نے کیوں نہیں بتایا؟ کیا تم نے مجھے اتنا تنگ نظر اور چھوٹی سوچ کا سمجھا ہوا تھا کہ میں بجائے غلط کو غلط کہنے کے تمہیں چھوڑ دیتا؟ تم میری جان ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں تکلیف دینے والوں کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ روتے ہوئے اپنے دل کے سارے غبار کو نکال کر اس کے سینے سے لگ چکی تھی، لیکن اب ایک گھر میں حیدر کے ساتھ رہنا آسان نہیں تھا۔ چند روز بعد ہی دائم نے شہر میں اپنی نئی کمپنی کا آغاز کیا، جو کہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے لگی۔ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ آئے روز شہر کا چکر لگانا میرے لیے آسان نہیں ہے، مجھے وہاں پر کام ہوتا ہے، تو کیا میں وہیں پر گھر لے کر رہائش اختیار کر لوں؟ دونوں کے ماں باپ نے اس پر خوشی کا اظہار کیا تھا۔ تائی اماں کہنے لگی، بیٹا اکیلے جا کر کیا کرو گے؟ ایسا کرو کہ ساتھ اریبہ کو بھی لے جاؤ، دونوں میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا اچھا ہے، اس طرح ہمیں بھی تمہاری فکر نہیں رہے گی۔ یہی تو وہ چاہتا تھا۔ چند روز بعد ہی وہ دونوں اس گھر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اریبہ نے سکون کا سانس لیا، وقت یوں ہی آگے بڑھنے لگا۔ حیدر کی شادی بھی خاندان کی ایک لڑکی کے ساتھ کر دی گئی تھی، وہ جو اپنے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی نیلوفر پر جان نچھاور کر چکا تھا۔ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی اس کی زندگی کو سنوار کر رکھ دے گی۔ اس کے ساتھ وہ پوری شدت کے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنا رشتہ استوار اس کے ساتھ شروع کیا تو ایک پل کو اسے دھچکا سا لگا، کیونکہ نیلوفر پہلے سے ہی کسی کے ساتھ یہ سب کچھ کر چکی تھی۔ اس نے اگلے پل ایک جھٹکے سے اسے خود سے دور کیا۔ وہ رونے لگی، غصے سے حیدر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیا تم پہلے ہی سے کسی کے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، میں صرف 15 سال کی تھی جب اسکول کے پرنسپل نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کر دیا۔ میں مر جاؤں گی، میرے ماں باپ مر جائیں گے، خدا را مجھے طلاق مت دیجیے گا۔ حیدر اپنا سر پکڑ کر رہ چکا تھا، اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ مکافات عمل کیا ہے۔ اس نے اپنی عزت جو گھر والوں کے سامنے بنائی ہوئی تھی، وہ نیلوفر کو طلاق دے کر اسے برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ غصے اور نفرت کا بدلہ نیلوفر سے ہر رات بستر پر لیا کرتا، اسے ڈرا کر رکھتا، اپنے پاؤں کی جوتی سمجھتا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، جہاں ایک جانب اریبہ اور دائم کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی تھی، وہیں دوسری جانب حیدر کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی عطا کی تھی۔ جب پہلی بار حیدر نے اپنی بیٹی کو اپنی گود میں اٹھایا تھا تو اس کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آ گئے تھے۔ اسے اپنا ماضی اپنی آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ وہ اپنی بیٹی کی خاطر اپنی ہر ایک بری عادت کو چھوڑ چکا تھا۔ وقت آگے بڑھنے لگا، جیسے جیسے اس کی بیٹی اس کی نظروں کے سامنے جوان ہو رہی تھی، وہ عجیب سے خوف کی کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مگر خاندان کے لوگ بھی کہا کرتے تھے، یہاں تک کہ اریبہ کے ماں باپ اور ساس سسر بھی کہتے تھے، بیٹا تمہاری بیٹی میں تو ہمیں اریبہ کا بچپن دکھائی دیتا ہے، یہ تو بالکل ہماری اریبہ جیسی ہے۔ یہ سن کر تو وہ دن بدن مزید پریشان سا رہنے لگا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب کالج میں گئی منتہا واپس نہیں آئی تھی۔ نیلوفر نے رو رو کر اپنے شوہر کو کال کی تھی۔ اچھا، میں ادھر پتہ کرتا ہوں۔ وہ مارا کالج تک پہنچا، پورا کالج چھان مارا، لیکن اس کی بیٹی نہیں ملی۔ گارڈ بھی کہنے لگا کہ چلے جاؤ بھائی، یہاں سے تمہاری بیٹی یہاں پر نہیں ہے، کیا پتا کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ حیدر جیسے پلٹا تو اسے اپنی بیٹی کی چیخوں کی آواز آئی تھی۔ کالج کی عمارت سے یہ آواز گونج رہی تھی۔ اس نے واچ مین کو دھکا دیا اور اندر چلا گیا۔ پرنسپل کے آفس سے منتہا کی چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط ہوتا، حیدر پہنچ چکا تھا، مار کر پرنسپل کا سر کھول چکا تھا۔
اور اپنی بیٹی کو وہاں سے واپس لے آیا۔ منتہا کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ وہ ذہنی توازن ہی کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ انہیں 3 ماہ تک مسلسل ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، دھیرے دھیرے یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ جبکہ خاندان کے سبھی لوگ اکٹھے ہو چکے تھے۔ شہر سے اریبا اور دائم بھی آ چکے تھے۔ جب روتے ہوئے حیدر نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اریبا کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دو اریبا، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ کیا آج میری بیٹی کے سامنے آنے لگا تھا۔ یہ تو خدا کا فضل ہے کہ اس کی عزت بچ گئی، ورنہ میں تو جیتے جی مر جاتا۔ یہ سب کچھ میرا اپنا ہی کیا دھرا میرے سامنے آیا ہے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اریبا نے اس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ اسے بالکل اپنی اولاد جیسی عزیز تھی۔ اس نے حیدر کو گہری سانس خارج کر کے دیکھا اور پھر کہنے لگی، فکر مت کرو، اریبا نے کبھی بھی تمہیں یا تمہاری بیٹی کو بد دعا نہیں دی۔ یہ شکر ہے کہ تمہاری بیٹی کی عزت بچ گئی، کیونکہ ہر ایک کی قسمت میں دائم جیسا ہم سفر نہیں ہوتا۔ تم سدھر گئے ہو بیٹی کی خاطر، تمہیں ہدایت مل گئی، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اور فکر مت کرو، تمہاری بیٹی آج سے تمہارے پاس میری امانت ہے۔ جیسے ہی دونوں کی گریجویشن کمپلیٹ ہوئی تو میں اپنے مرتضیٰ کے لیے تمہاری بیٹی منتہا کا رشتہ مانگنے آؤں گی۔ حیدر کو لگا جیسے وہ زمین میں مزید دھنس جائے گا۔ اس نے کس قدر برا کیا تھا اس لڑکی کے ساتھ۔ پورے خاندان میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ منتہا کی عزت خراب ہو چکی ہے۔ بالفرض اگر نہیں بھی ہوئی تھی تو کون کرتا اس سے شادی؟ ایسے میں اس لڑکی کے الفاظ حیدر کو مزید زمین میں پست کر چکے تھے۔ وہ دوبارہ کبھی بھی اپنی نظریں اریبا کے سامنے اٹھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس کے دل میں اس کی عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ وہیں دائم اور اریبا تمام تر معاملات دیکھنے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ واپس شہر کی طرف لوٹ آئے اور جانے سے پہلے 17 سالہ منتہا کے ہاتھ میں مرتضیٰ کے نام کی انگوٹھی پہنا کر آئے تھے۔